नाज़रीन, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स और सबसे बूढ़े सदर का एक मुआशका सामने आया है। यानी कि सदर ट्रंप एक इश्क में गिरफ्तार हैं। पता नहीं वो इश्क में गिरफ्तार हैं या कोई और दूसरी तरफ से इश्क हो रहा है। अब ये जो इश्किया दास्तान है ये निकली है खतूत से, और इन खतूत में क्या है, किसने ख़त लिखे और क्या ख़त लिखे, इसकी तफसीलात बता रहा हूँ मियां ताहिर। देखें, वो आपने मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना होगा, बहुत पुराना और बड़ा ही ज़ाहिर है मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए सारे गाने जो हैं वो बड़े सुरीले हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। ये जो ख़त हैं, ये जो रात आए तो सितारे बन जाएं, सुबह हो तो फूल बन जाएं, ये जो इश्क और मोहब्बत के खतूत होते हैं, इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बड़े ख़त लिखे जा चुके हैं। दुनिया में करोड़ों ख़त लिखे जा चुके होंगे, शायद अरबों ख़त लिखे जा चुके होंगे इश्क के लिए और इश्क के इजहार के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको मुआशका बताने जा रहा हूँ, ये क्यों मुख्तलिफ है? ये मुख्तलिफ इस तरह से है कि ट्रंप साहब जो हैं वो 80 साल के बूढ़े हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हैं, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर हैं, अमेरिका जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 80 साल के बूढ़े हैं और जो उनसे इश्क फरमा रही हैं। अब ये दो तरफा इश्क है, इसका अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं कि ये दो तरफा इश्क है। मैं आगे जाके बताता हूँ वो क्या शवाहिद। जो इश्क फरमा रही हैं उनकी उम्र 35 साल है, यानी कि ट्रंप की से आधे से भी कम, आधी उम्र से भी कम उम्र की वो दोशीज़ा, उनका नाम है नटाली हार्प। इनको, ये जो नटाली हार्प हैं, ये ट्रंप की सेक्रेटरी हैं और इनको ट्रंप का गेट कीपर कहा जाता है। यानी कि ट्रंप तक पहुंचना है तो वो नटाली हार्प के ज़रिए ही पहुंचा जा सकता है। और रिपोर्टिंग ये है, ख़बर ये है, तमाम मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने इसकी तस्दीक की है कि ये जो जंग है इस दौरान दुनिया भर के जो सरबराहान ममलकत हैं वो ट्रंप से राब्ते में आते रहे हैं या आते हैं, तो उनको सबसे पहले नटाली हार्प से बात करना पड़ती है। ये इतनी करीब हैं कि इसका एक मतलब अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि सदर ट्रंप जब तुर्की आए, तुर्की के दौरे पे, पिछले दिनों की बात है, और वहाँ उनकी इंटेलिजेंस को ये इतला मिली कि सदर ट्रंप के जहाज़ को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि उसको दहशतगर्दी का ख़तरा है, जिसे उन्होंने नाम दहशतगर्दी का दिया। और सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने और उनकी इंटेलिजेंस ने यह तय किया कि अब वो रूट बदल के जाएंगे और तैयारा भी बदलेंगे। और जब सदर ट्रंप ने एमरजेंसी में वहाँ से निकलते हुए तैयारा बदला तो उस वक्त उन्होंने रोबियो को, मार्को रोबियो जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, और साथ गया हुआ पूरा प्रेस, यानी कि जो सहाफ़ी हैं, और तकरीबन ज़्यादातर अमले को उन्होंने उस जहाज़ में छोड़ दिया जो जहाज़ निशाना बन सकता था, और दूसरे जहाज़ में बैठे तो उस वक्त उनके साथ ये दोशीज़ा थी। वहाँ पे एक दूसरी दोशीज़ा भी थी, उसको ट्रंप ने साथ नहीं लिया। और कहने वाले कहते हैं कि वो दोशीज़ा, उसका नाम आपने सुना होगा, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा देखा होगा, उनका नाम है कैरोलिन लेविट। कैरोलिन लेविट वही खातून है जो अक्सर आके ब्रीफिंग देती थी, एक खूबसूरत दोशीज़ा। और वो फिर पिछले दिनों आपको याद होगा कि कोई 2 महीने छुट्टियों पर रहीं क्योंकि उनकी बच्चों की पैदाइश थी, तो उसके लिए वो छुट्टियों पर चली गई। उसे ट्रंप की सबसे कम उम्र तरीन सेक्रेटरी कहा जाता था, और कैरोलिन लेविट जो हैं वो ट्रंप साहब उनको अपने जहाज़ में, जो रेस्क्यू वाला जहाज़ था, उसमें लेके नहीं गए। और अब लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि कैरोलिन लेविट इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, जा चुकी हैं, और शायद वो इसी वजह से गई हैं, उनका दिल टूट गया।
ان کے شاید کوئی ارمان تھے، ان کو کوئی مان تھا صدر ٹرمپ پہ، وہ ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹا؟ کہ دیکھیں مجھے ان لوگوں میں چھوڑ گئے جو نشانہ بن سکتے تھے، یعنی کہ خطرے کے جس جہاز کو خطرہ تھا اس میں کیرولین لیوٹ بھی چھوڑ گئے، اور جس کو بچانا تھا اس کو ساتھ لے گئے۔ تو یہ حسد تو ہوگا، شاید اسی حسد کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بیچاری استعفیٰ دے کے گھر چلی گئی۔ گو کہ اس کے جانے پہ ٹرمپ نے بڑا وہ بھی کیا، ایک جذباتی باتیں بھی کی کہ وہ بہت اچھی تھی، اور لیکن اس کو بچوں سے پیار ہے اور وہ چلی گئی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے گئی۔ اب یہ جو نٹالی ہارپ ہیں، ان کی کہانی سنیے۔ نٹالی ہارپ جو ہیں یہ ایک ٹی وی چینل ہے، اسے کہتے ہیں ون امریکہ نیوز نیٹ ورک، OANN۔ اس پہ یہ پہلے پریزنٹر تھی، وہاں سے ایک کیلیفورنیا کی رہنے والی ہیں، وہاں سے ان کا تعارف ہوتا ہے 2019 میں ٹرمپ کے ساتھ، جب یہ اپنے اس وقت پریزیڈنٹ تھے۔ تو اس وقت اب ان کی ایک کیمپین تھی کینسر کے حوالے سے، ہڈیوں کے کینسر کے حوالے سے، تو اس پہ یہ ان کی تعریف کرتی ہیں، اور وہاں سے ٹرمپ کے دل کو بھا جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جب اس ٹی وی چینل میں ہوسٹ تھیں، اور پھر انہوں نے ایک شو بھی ہوسٹ کیا ریالٹی شو کے نام سے، تو اس دوران ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس دور کو بھی یاد کرتی ہیں اپنے خطوط میں، 2 خط ان کے سامنے آئے ہیں اب تک، اور ان خطوط میں وہ ان کو اس دور کو یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اس وقت مجھے اکثر فون کیا کرتے تھے، اور ہم لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے، دیر تک باتیں کرتے تھے۔ اب جب وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح ہیں، تو وہ ان کو پھر کسی فارغ وقت میں خط لکھتی ہیں، اور یہ 2 خط جو ہیں وہ انہی زیادہ تر یادوں پہ مبنی ہیں، کیونکہ یہ نٹالی ہارپ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ارادتاً ایک کوشش کے تحت یہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئیں، ٹرمپ کے قریب ہوئیں، پھر وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے 2020 میں ٹرمپ کے لیے کیمپین کی، اور پھر 2023 سے یہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو ٹرمپ جو ہیں وہ پیار سے پرنٹر مشین بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کا نک نیم ہے ہیومن پرنٹر، پرنٹر مشین ہی ہیومن پرنٹر، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اکثر ایک پرنٹر ہوتا ہے اور ایک بیٹری ہوتی ہے، باقی ان کا بیگ شیگ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ٹرمپ کو عادت ہے کہ وہ اخبارات جو پڑھتا ہے وہ اسکرین سے نہیں پڑھتا، وہ ہارڈ کاپی سے پڑھتا ہے، تو اسے پھر فوری طور پہ جو ٹرمپ سے متعلق جو آرٹیکلز ہوتے ہیں یا جو خبریں ہوتی ہیں ان کو وہ پرنٹ کر کے تو ٹرمپ کو دینا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ہیومن پرنٹر وہ کہتا ہے۔ تو وہ جو خط لکھے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں، آپ بھی بے تاب ہوں گے کہ پتہ چلے کہ خطوط میں کیا لکھا ہے۔ تو خطوط میں وہ دل کی گہرائیوں سے یہ جو خطوط ہیں، یہ بائی دا وے ایک اخبار ہے، اس کا نام ہے دی بیسٹ، اس میں مائیکل وولف نے یہ خطوط جو ہیں ان کا انکشاف کیا ہے، اور یہ جو مائیکل وولف ہیں یہ ٹرمپ کی سوانح نگار ہیں، یہ ٹرمپ کے اوپر ایک ان کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کیے ہیں۔ اس میں وہ کہتی ہیں ایک جگہ پہ کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ٹرمپ ناراض ہو گئے ہیں، تو وہ ان سے معافی مانگ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، جو مجھ سے ہو گیا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اگر میں نے کچھ کیا ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنا تو مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر ایک آگے جا کے وہ لکھتی ہیں کہ وہ اپنی کہتی ہیں کہ میرا پورا مقصد جو ہے، وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کی باتوں سے میں پریشان نہیں ہوتی، مجھے اصل پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہی مجھے خوف ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میرے بارے میں کیا بن رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو کبھی خوشی کے علاوہ کچھ اور نہیں دینا چاہتی، میں ہمیشہ یعنی آپ کو خوشی دینا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ اس کو آگے کہتی ہے یہ بھی کہ آپ میری زندگی کے محافظ ہیں، آپ میرے نگہبان ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے جو
ٹرمپ ہیں یہ اکثر گولف کھیلنے جاتا ہے، دیکھا ہوگا جو گولف کھیلنے وہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کھڑا ہو کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو ان لمحات کو بہت وہ اچھے لگتے ہیں نٹالی ہارپ کو، وہ جو لمحات ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب میرے ہاتھ میں کوئی مشین نہیں ہوتی، یعنی پرنٹر نہیں ہوتا، اور میں آپ کے ساتھ لمبا چلتی ہوں، دیر تک چلتی ہوں اور دیر تک باتیں کرتی ہوں، اور اس کا میں لطف اٹھاتی ہوں، اور اس وقت میں ہیومن پرنٹر نہیں ہوتی، میں حقیقت میں میرے پاس صبح اور شام طویل سیر کرنے کا وقت ہے، اور ہر سورج طلوع اور ہر طلوع غروب سے میں لطف اٹھانا چاہتی ہوں۔ حالانکہ ایک جگہ پہ وہ آگے جا کے لکھتی ہیں کہ بعض اوقات میں کام کرتے ہوئے اور آپ کے لیے میں کھانا پینا بھول جاتی ہوں، میری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایسے چلتی ہوں بعض اوقات جیسے بطخ چل رہی ہوتی ہے، تیزی تیزی سے آپ کے لیے میں تیرتی پھر رہی ہوتی ہوں تاکہ میں آپ کے کام پورے کر سکوں، اور لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے تازہ دم ہونے کے لیے وقت نہیں ملتا، یعنی کہ میں فریش ہونا چاہتی ہوں تاکہ فریش ہو کے آپ کے سامنے آؤں، وقت نہیں ملتا، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو فریش کر کے آنا میرا سب سے بڑا وہ کہتی ہے خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے رہوں، فریش رہوں۔ اور پھر وہ انہیں کہتی ہے کہ دیکھیں جب کبھی میں کسی کام میں کو بہتر نہ کروں تو آپ بے شک مجھے گالیاں نکال لیا کریں، آپ مجھے جو کہنا ہے وہ کہہ لیا کریں، آپ سے زیادہ مجھے کوئی آپ سے زیادہ نہیں جانتا، اور نہ کوئی میری پرواہ کرتا ہے، کوئی نہ دنیا میں ایسا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ میری کو پرواہ کرتا ہے۔ تو یہ خطوط، اور اس کے علاوہ انہوں نے آگے جا کے اور بھی بڑی چیزیں لکھی ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے حسد کرتی ہوں جو بن ٹھن کے آپ کے سامنے آتی ہیں اور صرف اپنا آپ دکھانا چاہتی ہیں، تو حسد بھی کرتی ہیں، یعنی کہ وہ کسی اور عورت کو یا خوبصورت عورت کو ٹرمپ کے قریب نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ ہر وقت کام کی بات کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، کسی وقت ہمیں دل کی باتیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ ساری جو خطوط ہیں، 2 خطوط جن کا میں نے آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں، یہ ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور دا بیسٹ اخبار جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اسکینڈل پھوڑنے میں بڑا اس کی بڑی شہرت ہے، اور اس اخبار نے اب تک بڑے اہم اسکینڈل سامنے لے کے آیا ہے، جیسے کہ ایپسٹین فائلز، جو جیفری ایپسٹین ایک گندا بندہ تھا جو لوگوں کی کم عمر لوگوں کے ساتھ جو جنسی معاملات والی جو فلمیں بنواتا تھا، وہ اس میں بھی ٹرمپ ہے، مینلی اس میں ٹرمپ ہی ہے، تو یہ ایک لحاظ سے یہ والا اسکینڈل بھی انہوں نے ہی پھوڑا تھا سب سے پہلے، تو اس لحاظ سے یہ دوسرا اسکینڈل جو ہے وہ ٹرمپ کے حوالے سے لائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے اسکینڈل جو ہیں وہ تشت از بام کیے ہیں۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس خاتون کا میں نے نام بتایا ہے، نٹالی ہارپ، یہ اپوائنٹمنٹ سیکرٹری ہیں، یہ دوسری مونیکا لیونسکی ہے۔ وہ جو امریکہ کے صدر کلنٹن تھے ان کے ساتھ ایک خاتون کا اسکینڈل بنا تھا، مونیکا لیونسکی کا، اور کہا جاتا ہے کہ کلنٹن کو سزا دی گئی تھی مونیکا لیونسکی کا اسکینڈل سامنے لا کے۔ تو اب یہ جو نٹالی ہارپ کا اسکینڈل سامنے آیا ہے، یہ کوئی ٹرمپ کے خلاف سازش ہے یا حقیقت ہے، یہ وقت کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، لیکن اس وقت امریکہ کا سارا میڈیا ان خطوط کو رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ خطوط جو ہیں ان کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی ہے۔ یہ عشق ہے، یہ یک طرفہ عشق ہے یا یہ 2 طرفہ عشق ہے، یہ آگ ہے برابر کی لگی ہوئی یا یہ یک طرفہ آگ لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، لیکن یہ خطوط جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے، وہ کیا ہے یہ میں آپ کو اس کے بعد مزید اپڈیٹ اس پہ دیتا رہوں۔